बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 के चंद सवाल जो हैं वो डिस्कस करूंगा। क्योंकि जो पहले मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में, उसके बाद स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। तो कुछ मसरूफियात की वजह से पहले मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका, तो अब मैं आपके साथ बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के वो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। एक अहम बात कि आपने अगर ये समझना है कि हमने क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने हर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। उसके बाद ये वीडियो अपने जो कोर्समेट हैं, जो वर्कशॉप के आपके कोलीग हैं, उनके साथ भी शेयर करें कि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरे आने वाले जो बाकी क्वेश्चंस की वीडियोस हैं वो भी आपको टाइमली मिलती रहें। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इस वीडियो में सवाल नंबर 3 और 4 के हल शुदा जवाब मौजूद हैं और आपको इस बारे में मुकम्मल बताया जाएगा कि आपने ये जवाब अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में कैसे लिखने हैं, ताकि रिसर्च प्रोजेक्ट आपका बेहतर तरीके के साथ मुकम्मल हो सके। एक अहम बात कि रिसर्च प्रोजेक्ट चेक करते वक्त स्टूडेंट्स जो 6 सवाल सही नहीं लिखते, जिसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट में, या वो फेल हो जाते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये 6 सवाल जो हैं, जिनमें से 2 आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको सही तरीके से सॉल्व नहीं किया जाता। जो इसका तरीका है सवाल लिखने का, सवाल हल करने का, वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करके उसको मुकम्मल कर देते हैं। जब फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट चेक किया जाता है तो स्टूडेंट्स के सवाल गलत होते हैं, तो फिर उन्हें उसमें मार्क्स कम मिलते हैं या 0 मार्क मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें मैंने कवर की हैं ताकि आपको इसके बारे में परेशानी ना हो। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हमने पहले कैसे हल करना है। पहले आप ये देखें कि जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो क्या है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर है व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, कि आपने जो मौजूदा लिटरेचर है, जो मौजूदा मटेरियल है, उसमें अपने टॉपिक से रिलेटेड, ये बात याद रखें कि जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड, ये नहीं है कि आपने थीम और सब थीम जो आपके पास हैं उनके बारे में, लेकिन आपने जो अपने टॉपिक के अंदर सब थीम लिया है उससे रेलेवेंट आपने मौजूदा जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसमें से जब बुक्स भी आए, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनमें से आपने इस लिटरेचर के बारे में क्या देखा, आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं। नीचे हदायत है, एडवाइस है कि एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू नो व्हाट एंड हाउ हैज़ बीन ऑलरेडी डन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, कि आप बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्सप्लोर करें, उनको देखें, सर्च आउट करें कि आपकी इस टॉपिक के बारे में पहले ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें बताई जा चुकी हैं या क्या क्या चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। तो ये टॉपिक है, आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने टॉपिक से रिलेट करें और फिर उसके बाद आपने रिसर्च करनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना कैसे है। तो उससे पहले आपको समझना होगा कि लिटरेचर रिव्यू है क्या। यहाँ पे देखिए कि लिटरेचर रिव्यू इज अ कम्प्रीहेंसिव समरी ऑफ प्रीवियस रिसर्च ऑन ए टॉपिक, कि जो आपसे रेलेवेंट टॉपिक है या कोई भी रिसर्च टॉपिक है उसके ऊपर कम्प्रीहेंसिव मुकम्मल एक समरी है जो ऑलरेडी हो चुकी है। The literature review surveys scholarly articles, books and other resources relevant to a particular area of your research. इसमें आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स हैं और इसके अलावा दूसरे सोर्सेज हैं, ज़राए हैं आपके मखसूस एरिया के रिसर्च के ऊपर जो आपने करना है। अब अगर आप ये वाली स्टेटमेंट, कुछ देखा गया है कि स्टूडेंट्स ये वाली स्टेटमेंट्स जो हैं या डेफिनीशन है लिटरेचर रिव्यू की वो लिख देते हैं, तो ये डेफिनीशन आपने नहीं लिखनी। एक बात याद रखें
کہ لٹریچر ریویو لکھتے وقت آپ نے کوئی پیراگراف ایسا نہیں لکھنا جس میں لٹریچر ریویو کے بارے میں آپ بتا رہے ہوں کہ لٹریچر ریویو یہ ہوتا ہے، لٹریچر ریویو یہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، آپ کو کوشچن غلط کر دیا جائے گا. یہ یہاں پہ میں نے اس کو اس لیے ایڈ کیا ہے تو آپ کو بتا دوں، اور دوسرا آپ کو یہ سمجھا دوں کہ آپ لٹریچر ریویو لکھتے وقت آپ نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس یا اس طرح کے پیراگراف وہاں پہ نہیں لکھنے. اب یہاں پہ ایک ٹپ ہے آپ کے لیے کہ ہاؤ ڈو یو اسٹارٹ اے لٹریچر ریویو. ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اپنے لٹریچر ریویو کو کیسے اسٹارٹ کریں گے. آپ نے لکھنے سے پہلے جو ہوم ورک ہے یا رف ورک ہے وہ کیا کرنا ہوگا. اس میں یہ ہے کہ دیر آر 5 کی اسٹیپس ٹو رائٹنگ اے لٹریچر ریویو. 5 اہم اسٹیپ ہیں، اقدامات ہیں جو آپ نے لٹریچر ریویو لکھنے سے پہلے کنسیڈر کرنے ہیں یا لکھتے وقت آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. سرچ فار ریلیونٹ لٹریچر. سب سے پہلی بات کہ آپ نے اپنے سے ریلیونٹ، جو آپ سے ریلیٹڈ ہو، آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، وہ والا لٹریچر ریویو سرچ کرنا ہے. آپ نے ارریلیونٹ چیزیں سرچ نہیں کرنی، اس سے آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. اس کے بعد ایویلویٹ سورسز. اس کے بعد آپ جو سورسز اویلیبل ہیں، جو ذرائع موجود ہیں، اس کو ایویلویٹ کریں کہ آپ نے بکس میں سے یہ چیزیں لینی ہیں، آپ نے آن لائن یہ دیکھنی ہے، کوئی آرٹیکل ہے، کوئی جرنلز ہیں، ان میں سے دیکھنی ہے. تو اس کو آپ الگ الگ اس کے جو سورسز ہیں اس کو ایویلویٹ کریں کہ یہ آپ کی بکس میں سے ہوگا، یہ آپ کی آن لائن سورسز میں سے ہوگا. تو اس کو آپ کیٹیگرائز کر لیں. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی تھیمز، ڈیبیٹس اینڈ گیپس. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ریلیٹڈ ٹاپک ہے، جو آپ کا ایکشن ریسرچ کا پروجیکٹ کا ٹاپک ہے جس پہ آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، جس پہ لٹریچر ریویو لکھیں گے، تو اس کے تھیمز کیا ہیں، اس کے اوپر کیا بحث ہو چکی ہیں، ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، ریسرچ ہو چکی ہے، اور اس کے اندر کون کون سے ایسے گیپس رہ گئے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے تو آپ صرف یہ دیکھیں. میں گیپس کے حوالے سے ابھی چونکہ یہ آپ کو بھی یہاں پہ سمجھ نہ آئے تو آپ صرف یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ کون کون سی ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، کون کون سی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، اور کون کون سے آئیڈیاز یا تھیوریز یا تھیمز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں. اس کے بعد آؤٹ لائن دا اسٹرکچر، اور پھر اپنا ایک اسٹرکچر آؤٹ لائن کریں کہ آپ نے اپنا جو سرچ آؤٹ کی ہیں چیزیں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. لیکن ایک اہم بات پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ والی چیزیں لٹریچر ریویو لکھتے وقت وہاں پہ نہیں بتانی، وہاں پہ نہیں لکھنی کہ لٹریچر ریویو کیسے سٹارٹ کریں گے، لٹریچر ریویو کیا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سوال غلط ہو جائے گا. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگلی سلائیڈ میں کہ لٹریچر ریویو کیسے سٹارٹ کرنا ہے. یہاں پہ ہاؤ سائٹ ان لٹریچر ریویو کہ لٹریچر ریویو میں حوالہ جات جو ہیں وہ کیسے آپ نے دینے ہیں. یہ انتہائی ضروری ہے کہ جب اسٹوڈنٹ لٹریچر ریویو لکھتے ہیں تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بک میں سے کسی آتھر کا ہے، بک کا ہے، تو وہ اس کو انورٹڈ کامز میں، بریکٹس میں، بولڈ مارکر سے وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، انڈر لائن کر دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے ریفرنس. کیونکہ آپ کا یہ بھی سوال ہے کہ آپ نے اے پی ایس اسٹائل کے مطابق ریفرنس کوٹ کرنے ہیں، اے پی ایس اسٹائل 6 کے بارے میں. اس پہ بھی میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ لٹریچر ریویو میں آپ نے جو ریفرنس کوٹ کرنے ہیں، جو ریفرنس جہاں پہ لکھنے ہیں، وہ آپ نے اے پی اسٹائل کے بارے میں یا جو مروجہ طریقہ ہے اس کے بارے میں اس کے مطابق لکھنے ہوں گے. یہ نہیں کرنا کہ آپ مارکر سے ہیڈ لائن دے دیں کہ بک کا نام اور آتھر کا نام اور نیچے آپ اس لٹریچر ریویو لکھ دیں یا اس کا پیراگراف لکھ دیں. یہ بھی اس طرح لکھنا غلط ہوگا. تو یہ کیسے آپ نے حوالہ دینا ہے. If one author use name and date of a publication کہ اگر آپ جو حوالہ دے رہے ہیں اس کا ایک مصنف ہے، ایک آتھر کی بک ہے، تو یہاں پہ اس کا نام لکھیں، ڈیٹ آف پبلیکیشن. اور یہاں پہ جب لٹریچر ریویو میں جب کنٹیکسٹ کے اندر، کنٹینٹ کے اندر حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. اگلی سلائیڈ میں یہ چیز آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اور جب اینڈ پہ اے پی اسٹائل میں دیں گے تو وہاں پہ اس کا کمپلیٹ بک کا نام، ڈیٹ، پبلیکیشن، پیج نمبر، ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اگر ایک آتھر ہے تو اس آتھر کا آپ نے نام، ڈیٹ آف پبلیکیشن، اور اس کے درمیان میں نو پنکچویشن بٹوین دیم. اس کے اندر جو کاماز ہوتے ہیں، جو باقی پنکچویشن، فل سٹاپ،
کولن سیمی کولن وہ چیزیں آپ نے نہیں دینی. سیکنڈ پہ ہے اف ٹو آتھرز یوز نیم اینڈ ڈیٹ آف پبلیکیشن. اگر دو آتھر ہیں, دو مصنف ہیں, تو ایک کا نام لکھیں, پھر دوسرے کا نام, اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈیٹ آف پبلیکیشن لکھنی ہے. اف تھری آتھرز, اگر تین مصنف ہیں, تو آپ نے کیا ہوگا, نام اینڈ ڈیٹ آف پبلیکیشن کے ان کے نام, اور اس کے بعد آپ نے پہلے کا نام کاما, دوسرے کا نام کاما, اور پھر اینڈ لکھ کے آپ نے پبلیکیشن کی ڈیٹ لکھ دینی ہے. اف فور اور مور آتھرز یوز نیم ایٹ ایل, اگر آپ کے پاس ایک ایسی بک ہے یا ایسا سورس ہے جس میں 4 سے زیادہ جو اس کے مصنف ہیں یا لکھنے والے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ وہاں پہ آپ نے اس کا ایک کا نام, جو پہلا آتھر ہے اس کے جو نیم ہے اس کا لاسٹ نیم, فرض کریں علی ہے, علی ملک, تو آپ نے اس کا جو لاسٹ ہے وہ ملک ہے, تو آپ نے وہ لکھنا ہوگا. یا محمد علی ہے تو آپ نے پورا محمد علی نہیں لکھنا, آپ نے علی اور اس کے آگے آپ نے وہ ایٹ ایل لکھنا ہے. ایٹ ایل کا مطلب تمام, اور اس کے بعد آپ نے ایئر لکھ دینا ہے. یہ اس کی جو ایگزامپل ہے وہ یہ کیسے لکھنا ہے اگلے سلائیڈ میں موجود ہے, لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جب اس کوشچن کا جو کنٹینٹ ہے, جو کوشچن حل کر رہے ہوں گے, تو اس وقت اگر آپ نے یہاں پہ اس کا ریفرنس دینا ہوگا, سائٹیشن دینی ہوگی آتھر کی یا اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کی, تو آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہوگا. تو یہ انتہائی ضروری ہے, چونکہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں جو بنیادی غلطی ہے اسٹوڈنٹس کی, وہ سمجھتے نہیں ہیں, اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بولڈ چیز کر کے, ہائی لائٹ کر کے بک اور آتھر کا نام اور اس کو انڈر لائن کر دیتے ہیں یا اس کے بریسز میں لکھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ایک انورٹڈ کامز میں پیرا لکھ دیتے ہیں کہ یہ ریفرنس ہے ہمارے, اس میں ہم کوٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح ریفرنس اگر آپ نے ٹھیک بھی لکھا ہوگا تو آپ کو وہ جو پیٹرن ہے, جو پروسیجر ہے, جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے, تو اس لیے آپ کو نمبر نہیں ملتے. تو اگلی سلائیڈ میں نے ایک ٹاپک لیا ہے, اس ٹاپک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے سائٹیشن دینی ہے اور کیسے لٹریچر ریویو لکھنا ہے. اچھا, یہاں پہ اب باقاعدہ طور پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ریفرنس کیسے کوٹ کرنا ہوگا. آپ نے یہاں پہ میں نے مینٹورنگ لکھا ہے, میرا ٹاپک میں نے آپ سمجھانے کے لیے ایک ٹاپک لیا ہے, مینٹورنگ اینڈ ایکیڈیمک اچیومنٹ. میں نے یہ ایک ٹاپک لے لی ہے کہ اس کے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے ریفرنس کوٹ کرنے اور کیسے لکھنا ہوگا. آپ کا کریٹیکل تھنکنگ ہے, آپ کا آنیسٹی ہے, آپ کا پرابلم سالونگ ہے, کوئی بھی ہے, تو پھر آپ نے جب لٹریچر ریویو لکھنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ کا جو ٹاپک ہے, آپ کا جو تھیم ہے یا سب تھیم ہے, کیونکہ مین فوکس تو آپ کے سب تھیم پہ ہوگا. آپ کا جو سب تھیم ہے یا اس سب تھیم میں جو آپ کرانا چاہتے ہیں, وہ جو چیزیں موجود ہیں اس آپ کے سب تھیم کی اسٹیٹمنٹ کے اندر, اس کے بارے میں یہاں پہ آپ نے مین اپنے ٹاپک کے بارے میں بتانا ہے. فرض کرنا کریٹیکل تھنکنگ ہے تو مینٹورنگ کی جگہ آپ کریٹیکل تھنکنگ لکھیں گے, آنیسٹی ہے تو آنیسٹی لکھیں گے, ایکیڈیمک اچیومنٹ ہے تو وہ لکھیں گے, پرابلم سالونگ ہے, جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا اس سے ریلیونٹ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. کیونکہ آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے لٹریچر ریویو لکھنا, تو آپ نے بتانا ہوگا کہ لٹریچر ریویو میں اس کو جو میرا ٹاپک ہے یا جو میری پرابلم میں جب سالو کرنے جا رہا ہوں, لٹریچر ریویو میں اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں, اس کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے, اس کی ٹائپس کیا ہیں, اور اس کی اپنا باقی ڈیٹیل کیا ہے. تو وہاں پہ آپ نے جب یہ چیزیں لکھنی ہوں گی تو اس کے ساتھ پہ ریفرنس بھی کوٹ کرنا ہوگا کہ یہ اس بک میں سے میں نے لیا ہے, اس بک کے اندر اس چیز کے مینٹورنگ کے بارے میں یا پرابلم سالونگ کے بارے میں یہ چیز بتائی گئی ہے, اس کی یہ ٹائپس بتائی گئی ہیں, تو آپ ریفرنس کوٹ کرتے جائیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ مینٹورنگ از اے پروسیس ان وچ اے پرسن ود مور نالج اینڈ ایکسپیرینس ٹرینس اے پرسن ود ریلیٹیولی لیس نالج اینڈ ایکسپیرینس. یہ اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ جب آپ لٹریچر ریویو میں دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے یہ لازمی بتانا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جنرل ہے, آپ کی اپنی طرف سے ایک ایکسپریشن یا ڈسکرپشن ہے. یہ بھی ہے کہ آپ 5-6 جو سورسز ہیں یا 5-6 ڈیفینیشنز ہیں وہ پڑھ کے پھر اس کو اپنے الفاظ میں کنورٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ وہاں پہ ریفرنس دیں گے کہ آفٹر ریڈنگ آؤٹ the books or the sources online, I have come to the conclusion that mentoring is
क्रिटिकल थिंकिंग जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आप का जो ओपिनियन डेवलप हुआ वो क्या है, तो फिर आप एक पैराग्राफ में 4 लाइनों में, एक पैराग्राफ से ज़्यादा 4-5 लाइनों से ज़्यादा आपने अपनी तरफ से लिटरेचर रिव्यू में कुछ नहीं लिखना होता। ज़्यादातर आपने रेफरेंस के उस हवाले से ये चीज़ें आगे लेके जानी होती हैं कि जो ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, ऑलरेडी जो स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं, जो बुक्स हैं, जो जर्नल्स हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं जो अहम बात आपको समझानी है रेफरेंस कोट करने के। एक तो आप रेफरेंस एंड पे कोट कर सकते हैं जब आपका वो सेंटेंस ख़त्म हो रहा हो, जो स्टेटमेंट या डेफिनेशन आपने ली है जब वो ख़त्म हो रही है तो ये देखें वहाँ पे आपने इस तरह स्मॉल ब्रैकेट पेन में आपने पहले राइटर का नाम, फिर दूसरे राइटर का नाम, फिर एंड, और फिर तीसरे राइटर का नाम, और फिर वो ईयर, वो डेट लिख देनी है। डेट में आपने महीना और वो दिन नहीं लिखना होता, सिर्फ आपने वो साल लिखना होता है। तो यहाँ पे ये समझाने का तरीका ये है कि लिखें आप जो भी आपका टॉपिक है। टॉपिक से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आपने जब सेंटेंस के या डेफिनेशन के एंड पे उसका रेफरेंस देना होगा तो वो आप कैसे लिखेंगे, ये वो है तरीकाकार। और उसके बाद इट इज़ कंसिडर्ड, और ये भी है कि आप एक पैराग्राफ के अंदर 5-6 रेफरेंस कोट कर सकते हैं डिफरेंट। एक ज़रूरी है कि एक ही, और दूसरा ये भी ख्याल करें कि 10-12 लाइनों में अगर आप पीछे एक देखा गया कि एक पूरा पेज स्टूडेंट लिख देते हैं और फिर नीचे एक रेफरेंस दे देते हैं कि इसका है, तो 5-6 लाइनों के बाद या 5-6 जो आपका एक पैराग्राफ बनता है सेंटेंसेस का, उसके बाद लाजमी आप वो दें कि ये आपने कहाँ से लिया है, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा जर्नल है, उसका हवाला दिया करें। अदरवाइज़ ये गलत होगा कि आप बहुत सारा मटेरियल या बहुत सारा कंटेंट लिख दें और उसके बाद आप वहाँ पे रेफरेंस दें। और उसके बाद ये दूसरा देखें, फिर एक लाइन के बाद एक डेफिनेशन के बाद कि क्या है उसका ये एक हवाला है। ये पहले ऊपर 3 आथर्स हैं, नीचे फिर एक आथर है, और उसी तरह फिर एंड पे जो मैंने आपको एल का बताया था कि यहाँ पे मैगी का मतलब ये है कि ये इसका लास्ट नेम है फर्स्ट आथर का, और इसके साथ 5-6 और लोग भी शामिल हैं। तो यहाँ पे मैगी ये 2018। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब आप एंड पे एपी स्टाइल में क्वेश्चन नंबर जो लास्ट पे रिसोर्स रेफरेंसेस का जब उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपने जितने आथर होंगे, 6 आथर हैं, 7 आथर हैं, 5 आथर हैं, तमाम के वहाँ पे आपने नाम लिख के फिर उसका वो मैं आपको बताऊंगा कि उसका आपने पूरा जो रेफरेंस है वो कैसे लिखना होगा। तो ये एट एल वाला भी आपको बता दिया, यहाँ पे 3 आथर का बता दिया, यहाँ पे 1 आथर का बता दिया। अब दूसरा ये है कि मेंटोरिंग से रिलेटेड फिर आपने ये देखें कि दूसरा मेरा जो है वो मेंटोरिंग है। मेंटोरिंग के बाद उसकी टेक्निक्स क्या हैं, तो इसके बारे में ये एक मैंने रेफरेंस कोट किया है कि ये किसका है। तो यहाँ पे ये फ़र्क देखें, मेंटोरिंग कैन बी डन थ्रू ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। ये फिक्रा मेरा अपनी तरफ से ऐड है। यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी कम से कम 1 या 2 सेंटेंसेस शुरू में या एंड पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, या कहीं से आप किसी बुक से या किसी और सोर्स से ले के भी वो फिक्रा लिख सकते हैं। उसका एक सेंटेंस का हवाला ना भी दें तो आपने उसका स्टार्ट ऐसे लेना है कि आप बता सकें या एक कंसेप्ट जो है वो डेवलप कर सकें, एक थीम डेवलप कर सकें कि आप अपने इस टॉपिक के बारे में क्या बताना चाहते हैं। अब मेंटोरिंग टेक्निक्स हैं तो यहाँ पे लिखा है कि मेंटोरिंग कैन बी डन थ्रू वाइड वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, के बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, टेक्निक्स हैं कि जिनके थ्रू मेंटोरिंग की जा सकती है। अहम बात जो आपको बतानी है कि यहाँ पे ये देखें, इस पहले सेंटेंस में या इस मेंटोरिंग में ये एंड पे रेफरेंसेस कोट किए गए हैं। ये उस एंड पे करेंगे तो ऐसा उसका तरीक़ाकार होगा, और अगर आप शुरू पे करेंगे तो आपने ये देखें अबरी एंड कोहन 1995। तो यहाँ पे फिर आपने बताना होगा जब स्टार्ट में आपने रेफरेंस देना है तो स्टार्ट में आपने देखेंगे सिर्फ आपने जो मैंने आपको बताया था कि कोई पंक्चुएशन नहीं लिखनी, नाम लिखना है और एंड लिखना है। तो ये स्टार्ट में आपने ये 2 नाम लिखे, 3 नाम होंगे तो यहाँ पे पहले वाले नाम के साथ कामा आ जाएगा, फिर दूसरे के बाद एंड आएगा और फिर तीसरा नाम आएगा, फिर वो ईयर आएगा जिस साल वो पब्लिश हुआ। और यहाँ पे आपने बताना है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्होंने डिस्कस किया है, उन्होंने फाउंड किया है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। ये आपने इस तरह का एक वर्ब यूज़ करना है कि उन लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में, और उसके बाद आपने वो वाली चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ लिख देनी। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, जो आपने उस बुक में से
یا اس ریسورس میں سے جو آپ نے آن لائن سورس اس کا تھا اس کو کیا، اس کے مطابق آپ نے یہاں پہ وہ ڈیفینیشن لکھنی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ نے شروع میں کوئی ریفرنس دینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اگر آپ نے سینٹینس کے ڈیفینیشن کے اینڈ پہ ریفرنس دینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. آگے چلتے ہیں، مزید آپ کو کلیریفائی یا کلیریفیکیشن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہاں پہ آگے پھر ایگزامپل ہے کہ آپ نے ریفرنس کیسے کوٹ کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ پوزنر اینڈ کوزز جو ہے 1993 میں وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. کیا اسٹیبلش کیا تھا اور آگے وہ جو انہوں نے چیز اسٹیبلش کی وہ تمام وہ ریفرنس یہاں پہ کوٹ کر دیا گیا ہے. پھر سیکنڈ میں فیم اینڈ یعقوب ہے 2016 میں، پھر انہوں نے فاؤنڈ کیا ہے. یہ دیکھیں پہلے ریفرنس میں ڈسکسڈ تھا، یہاں پہ اسٹیبلشڈ ہے اور یہاں پہ فاؤنڈ ہے. تو جب بھی آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہوں گی تو فرسٹ فارم نہیں لکھنی ہے، ہمیشہ پاسٹ میں لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کام پہلے ہو چکا ہے، اٹ ہیز آلریڈی بین ڈن. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کام ہو چکا ہے تو اس کے لیے آپ نے سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم یوز کرنی ہے. تو یہاں پہ فرسٹ فارم نہیں لکھیں گے. تو یہ چیزیں اگر شروع میں آپ نے ریفرنس دینا ہوگا تو یہ اس کا سٹائل ہے، یہ اس کا پیٹرن ہے. اور اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ ڈسکسڈ، اسٹیبلشڈ، فاؤنڈ، سیڈ، جو بھی آپ اس میں ورڈ یا ورب، ایکشن ورڈ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے حساب سے اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ دوبارہ دیکھیں کہ اگر ایک سے زیادہ آتھر ہیں تو یہاں پہ ہیپن ایٹ ایل، شروع میں یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ پہ کیسے ریفرنس دیا جاتا ہے، وہ اینڈ پہ آپ کو بتایا. وہ سارا ریفرنس جو ہے وہ بریکٹس کے اندر ہے. یہاں پہ صرف جو ایئر ہوتا ہے، سال ہوتا ہے، وہ بریکٹ کے اندر ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کا آگے لکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو آتھر ہے یا وہ سارے آتھر ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے. تو پرپوزڈ یہاں پہ ہے کہ انہوں نے کیا پرپوز کیا ہے کہ دیر اسٹڈی ٹو ایویلویٹ ویریس افیکٹس دیٹ مینٹورنگ. تو یہ سمجھانے کے لیے ہے. تو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیسے کرنا ہے. کیونکہ میرا ٹاپک میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ بتایا تھا کہ مینٹورنگ اکیڈیمک اچیومنٹ ہے. تو یہاں پہ صرف میں نے مینٹورنگ نہیں لکھا، اس طرح آپ نے بھی صرف وہ ایک چیز نہیں لکھنی. اگلی سلائیڈ میں اکیڈیمک اچیومنٹ بھی ہے اور اس کے بارے میں ریسرچ لٹریچر ریویو کیا کہتا ہے اس کے ریفرنسز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. مینٹورنگ ان ریسرچ، یہاں پہ آپ نے جب اپنا ٹاپک لکھنا ہوگا تو یہ ضروری لکھیں کہ آپ کا اگر کریٹیکل تھنکنگ ہے تو وہ ریسرچ میں کریٹیکل تھنکنگ آپ نے، اور ریسرچ کیا کہتی ہے، وہ ریسرچ میں کیا اس کی چیزیں ہیں، یا اس کا جو یوز ہے وہ کیا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اپنی جو آپ کے پاس وہ کوشچن 10 نمبر کا کوشچن ہے اور اس کے اندر جو آپ کے پاس 3-4 پیجز ہیں، تو ان کے مطابق ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ چیزیں لے لیں اور پھر وہ بعد میں آپ ایکسٹرا لکھتے رہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ زیادہ اہم چیزیں کون کون سی ہیں، زیادہ آپ کے ٹاپک میں مین جو آپ کے ویریبلز ہیں ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ لیٹسٹ جو ریفرنسز ہیں، جو کرنٹ ریفرنسز ہیں، وہ آپ اس کے حوالہ جات دیں. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ 2020-22 کے دیتے ہیں، 18-20 کے دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 1990 کا، 1995 کا، 2000 کا. آپ نے لیٹسٹ جو ریفرنسز ہیں وہ کوٹ کرنے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریسرچ کا ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز اسٹڈی کی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں مینٹورنگ ریسرچ کے ہے کہ یہاں پہ میں نے لکھا کہ کیانی 2006 ڈیڈ اینڈ انٹینٹ سے بھی آپ کو سمجھانے کے لیے. اور پھر دوسرا میں نے مینٹورنگ اینڈ اکیڈیمک اچیومنٹ کا بتایا تھا. تو پھر یہاں پہ میں نے اکیڈیمک اچیومنٹ کو بھی یہاں پہ ریسرچ اپنا کے مطابق ریسرچ کیا کہتی ہے یا لٹریچر ریویو اس پہ پہلے کون سی ریسرچز ہو چکی ہیں، اس میں کیا اس کی ڈیفینیشن ہے، تو اس کی بھی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. تو یہ دیکھیں پھر وہی والی بات کہ شروع میں یہ ریفرنس ہے تو یہ دیکھیں کہ صرف جو سال ہے، جو ڈیٹ ہے، وہ یہ بریکٹس میں ہے لیکن اس کا نام جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن جب اینڈ پہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کی بریکٹ کے اندر دینی ہے. امید ہے کہ یہ جو کوشچن نمبر 3 ہے اس پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. اگر آپ کو مزید اس پہ کوئی فیڈ بیک چاہیے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ مجھے ای میل کر دیں، آپ کمنٹس میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے دوں.
اگلا دوسرا جو کوشچن نمبر 4 ہے وہ ہے ویریبلس کے بارے میں، وہ بھی انتہائی اہم ہے. تو میں نیکسٹ آگے چلتے ہیں. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ کو سمجھانا اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرانا ضروری ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ریسرچ پروجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں وہ انہی جو یہ 2 کوشچن اور 4 کوشچن اور ہیں جو لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مطابق صحیح طریقے سے نہیں لکھتے اور اس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں یا ان کو 0 مارکس دے دیے جاتے ہیں. تو اگر اس طرح آپ لکھیں گے، اس طرح ریفرنس کوٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ریسرچ پروجیکٹ میں بھی بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں. کوشچن نمبر 4 یہ بھی ایک اہم سوال ہے اور جسے اکثر اسٹوڈنٹ غلط اٹیمپٹ کرتے ہیں. اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں. واٹ ور دا میجر ویریبلس کنسٹرکٹ آف یور پروجیکٹ. آپ کے پروجیکٹ کے اہم ویریبلس متغیرات یا کنسٹرکٹ کون کون سے تھے. گیو ڈیفینیشنز ڈسکرپشن فرام لٹریچر. اور آپ نے اس کی تعریف یا اس کی وضاحت جو ہے وہ لٹریچر سے دینی ہے. جو لٹریچر آپ نے پڑھا، لٹریچر ریویو، اس میں جو یہ ویریبلز ہیں آپ کے یا جو کنسٹرکٹ ہے آپ کے پروجیکٹ کا، وہ لٹریچر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس میں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا اس کی ڈسکرپشن یا وضاحت موجود ہے، وہ اپنے اس ریفرنس سے یہاں پہ لکھنی ہوگی. اس کے بعد ہے واٹ آر دا کی ٹرمز ان یور ٹاپک اور اسٹڈی. پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے اس ٹاپک کے اندر کون سی اہم اصطلاحیں موجود ہیں، کون کون سی اہم اصطلاح آپ یوز کر رہے ہیں، اور وہ آپ نے ٹرم لکھنی ہوگی. اس ٹرم کی پھر آپ نے میننگ بھی بتانے ہوں گے کہ اس سے کیا مطلب ہے، یا اس کی 1 سینٹینس میں 2 سینٹینس میں ڈیفینیشن لکھ دیں. اس کے بعد یہ آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ واٹ پرٹیکولر میننگ یو ول اٹیچ ٹو دا ٹرم وین یوزڈ ان دس پروجیکٹ. کہ جب آپ اپنے اس پروجیکٹ کے اندر اس ٹرم یا اصطلاح کو یوز کریں گے تو اس سے کیا خصوصی معنی آپ لیتے ہیں یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس سے کیا ہے. تو صرف آپ نے ویریبلز نہیں لکھ دینے کہ یہ میرے ویریبلز ہیں، اور پھر آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ پوائنٹس میں چیزیں لکھ رہی ہوتی ہیں، باقی یہ پورے سوال کے مطابق اس کی روح کے مطابق اس کو یہاں پہ اٹیمپٹ نہیں کیا جاتا یا ڈیفائن نہیں کیا جاتا. تو ضروری ہے کہ آپ اس کے مطابق اس کو حل کریں. اب یہاں پہ میں نے ویریبلز آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ویریبل کیا ہے. ویریبل ہوتی ہے متغیرات یا تغیر ہونے، چینج، تبدیل ہونے والی چیز. کہ آپ کی اس جو ریسرچ ہے، جو پروجیکٹ ہے، اس کے اندر آپ نے کون کون سے ویریبل لیے ہیں اور ان ویریبل کو استعمال کرتے وقت ان کے اندر آپ نے ایکسپیریمنٹ کرتے وقت کون کون سی تبدیلیاں آپ نے دیکھی ہیں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں یا آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ وٹ از کالڈ ویریبل. ویریبل کیا ہے؟ A variable in research simply refers to a person, place, thing or phenomena that you are trying to measure in some way. ریسرچ کے اندر مختصر طور پہ جو ویریبل ہے وہ اس بات کی طرف ریفر کرتا ہے کہ کوئی پرسن، کوئی شخص، پلیس، تھنگ اور فینامنا، یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جس کو آپ اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ تمام چیزیں جن کو آپ پھر میئر کرتے ہیں اپنی ریسرچ کے اندر، تو یہ سمپلی پرسن، پلیس، تھنگ اور فینامنا، دیز آر کالڈ ویریبلس. واٹ از ریسرچ ویریبل اینڈ اٹس ٹائپس. ریسرچ کے اندر ویریبل کتنے ہیں اور ان کی کون سی قسمیں ہیں؟ بنیادی طور پہ ہر ایکسپیریمنٹ کے اندر ایٹ لیسٹ 2 ویریبل ہوتے ہیں. ویسے تو 3 ویریبل کی تو مین ٹائپس ہیں، وہ 3 ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ ویریبلس کی 2 قسمیں ہی بتائی جاتی ہیں یا ان پہ ڈسکس کیا جاتا ہے. تو آپ کو بھی اس اپنا پروجیکٹ کے اندر 2 ہی یہ ویریبل ڈسکس کرنے ہیں یا بتانے ہیں. ایک ہے این انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایک ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل. انڈیپینڈنٹ آزاد اور ڈیپینڈنٹ جو کسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو یہاں پہ میں آگے بتاتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے، ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے اندر یہ بتانا ہے کہ آپ کے اس ریسرچ پروجیکٹ کے اندر انڈیپینڈنٹ ویریبل کون سے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ویریبل آپ کے کون سے ہیں. The independent variable is what you are testing and the dependent variable is the result. انتہائی آسان اور سمجھنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ اسے سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل یو آر ٹیسٹنگ. انڈیپینڈنٹ ویریبل یہ ہے کہ آپ کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور اس ٹیسٹ کے نتیجے میں جو رزلٹ آتا ہے وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ کاز اینڈ افیکٹ ہے کہ ایک چیز کاز ہے اور دوسری اس کی افیکٹ ہے. کہ اگر کوئی
افیکٹ ہوا ہے کسی چیز کا، ہیلتھ پہ افیکٹ ہوا ہے، ایجوکیشن پہ افیکٹ ہوا ہے، ریزلٹس پہ افیکٹ ہوا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو اس کا رزلٹ ہے وہ اس کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور جو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ اگلی سلائیڈ میں مزید آپ کو اس کی انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کی سمجھ آ جائے گی، اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے اس ریسرچ پروجیکٹ میں اپنے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل لکھ سکیں گے۔ واٹ از اے ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل ان ریسرچ؟ اس کی ایگزامپل میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک کاز ہے اور دوسرا افیکٹ ہے، تو یہاں پہ دیکھیے جو انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کاز ہیں، وہ وجوہات ہیں جو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے؟ وہ اس کے افیکٹ ہیں، وہ اس کے اثرات ہیں، کہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ویریبل کا جو رزلٹ آتا ہے، جو اس سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا۔ تو انڈیپینڈنٹ ویریبل مین کاز اور ڈیپینڈنٹ ویریبل مین افیکٹ۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ سکور جو ہیں، جو ان کے مارکس ہیں، جو ان کے اچیومنٹ ہے، جو ان کے نمبرز ہیں، وہ آپ اس کو ٹیسٹ سکور کو مثال کے طور پہ آپ لیتے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ سکورز کو، جو ان کے ریزلٹس ہیں، جو ان کے مارکس ہیں، جو ان کی کارکردگی ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ یو وانٹ ٹو سی دا افیکٹ آف اسٹڈیئنگ اور سلیپنگ آن اے ٹیسٹ سکور۔ اب یہاں پہ آپ کون سی چیز کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں ٹیسٹ سکور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ویریبلز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ کے ٹیسٹ سکور کو چیک کرنے کے لیے دو چیزوں کو کا افیکٹ دیکھ رہی ہیں۔ ایک اسٹڈیئنگ کا کہ ان کی پڑھائی کیسی ہے، کتنی پڑھائی کرتے ہیں، اور دوسرا سلیپنگ کا کہ وہ کتنا سلیپ کرتے ہیں، کتنا وہ سوتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کے ہم نے یہاں پہ لیا ہے کہ ہم ان چیزوں کا افیکٹ دیکھیں گے اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ سکورز پہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا ماحول ہے، ان کے اکنامک جو ہیں ریسورسز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ان کی فیملی ہو سکتی ہے، اور بہت سارے ویریبلز بھی موجود ہیں، لیکن یہاں پہ سمجھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کا افیکٹ ہے، اسٹڈیئنگ اور سلیپنگ کا۔ کس چیز پہ؟ اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ سکورز پہ۔ تو اب اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہوگا اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہوگا؟ ان دا ایگزامپل، اس مثال میں جو ٹیسٹ سکور ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، کہ جو ٹیسٹ سکورز ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں، اور جو آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں وہ کون سے ہوں گے؟ اسٹڈیئنگ یا اور سلیپنگ از دا انڈیپینڈنٹ ویریبل بیکاز دیز فیکٹرز امپیکٹ ہاؤ مچ اے اسٹوڈنٹ اسکورز آن دا ٹیسٹ۔ چونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل اس لیے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کے جو ٹیسٹ سکورز ہیں ان پہ امپیکٹ کرتے ہیں، اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ اہم فیکٹر ہیں جو کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ یا کسی بھی انڈیویجول پہ افیکٹ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوں گے۔ وہ ویریبل جو آپ کے رزلٹ کو یا آپ کے آؤٹ کم کو افیکٹ کریں، وہ آپ کے کیا ہوں گے؟ جو کاز بنیں گے، جو وجہ بنیں گے، وہ آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل، اور جو آپ کے آگے اس کا رزلٹ آئے گا، جو افیکٹ آئے گا، وہ آپ کا کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ویریبل۔ تو ٹیسٹ سکور، اسٹوڈنٹس کے نمبرز، مارکس، یہ کیا ہیں؟ یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور اس کی جو وجوہات بنتی ہیں، اسٹڈیئنگ ہے، سلیپنگ ہے، اس کے علاوہ باقی بہت ساری چیزیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، تو وہ یہ آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ تو اگلی سلائیڈ میں میں نے آپ کو ٹاپک سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ کو ٹاپک شروع میں بتایا، مینٹورنگ اینڈ اکیڈیمک اچیومنٹ، اس کے میں نے دو ویریبل آپ شیئر کیے ہیں تاکہ آپ کو ویریبل کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور آپ بہتر طریقے کے ساتھ اپنی پروجیکٹ کے ویریبل بھی لکھ سکیں۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ ویریبل ہیں کس ٹاپک سے ریلیٹڈ، مینٹورنگ اینڈ اکیڈیمک اچیومنٹ۔ یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ اس پوری ویڈیو میں ڈسکس کی ہے کہ جب آپ لٹریچر ریویو لکھیں گے تو مینٹورنگ اکیڈیمک اچیومنٹ یہ مین سمجھ لیں کہ سب تھیم ہے، اور اس کو میں نے اپنے اس ریسرچ میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جو آپ کو سمجھایا ہے، اس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیسے اس کا لٹریچر ریویو لکھنا ہے، اور اس کے جو ریفرنسز ہیں اگر اینڈ پہ ہوں گے تو وہ کیسے دینی ہے، ایک اتھر ہے اس کا کیسے دینا ہوگا، دو ہیں اس کا کیسے دینا ہوگا، چار یا چار سے زیادہ ہوں گے تو اس کا کیسے ریفرنس دینا ہوگا۔ اگر یہی آپ اس سینٹینس کے یا اس پیراگراف کے سٹارٹ میں ریفرنس دینا چاہتے ہیں تو وہ ریفرنس دینے کا، حوالہ دینے کا، سائٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اب
اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ میرا سب تھیم ہے یا میرا ٹاپک ہے تو اس میں میرے انڈیپینڈنٹ ویریبل کون سے ہیں اور میرے ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سے ہیں، یا آپ اپنے انڈیپینڈنٹ ویریبل کون سے بنا سکتے ہیں یا بنائیں گے. تو یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل مینٹورنگ اسٹوڈنٹس جو آپ کا سبجیکٹ ہوتے ہیں، سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، چونکہ آپ کی ایکشن ریسرچ ہے اور یہ ایکشن ریسرچ آپ کے کلاس سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کے اس ریسرچ کا جو سبجیکٹ ہیں وہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مینٹورنگ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں، اور اس میں بھی آگے پھر لو اچیورز اور رسک کیسز میں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے. ویسے سارے اسٹوڈنٹس لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اکیڈیمک اچیومنٹ اسٹوڈنٹس کی یا سکور پہ کون سی اسٹوڈنٹس زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں پھر میں نے جن کے نمبر کم آئے ہیں، لو اچیور ہیں یا رسک کیسز ہیں یا جن کے نمبر کم ہو سکتے ہیں وہ لیے ہیں. تو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل مینٹورنگ اور اسٹوڈنٹس، اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہیں جی، وہ ہے اس کے اکیڈیمک اچیومنٹ. اکیڈیمک اچیومنٹ میں کیا آتا ہے کہ آپ کی تعلیمی کارکردگی میں رزلٹ آتے ہیں، ٹیسٹ سکور آتے ہیں، نمبرز آتے ہیں، مارکس آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان مارکس کی بنیاد پہ اسٹوڈنٹس کی ریٹینشن اور انرولمنٹ ہوتی ہے. کہ ریٹینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر اچھا پڑھ رہے ہیں، اچھے نمبر آ رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ اسکول میں ریٹین کریں گے، وہاں پہ رہیں گے. اور اگر خدا نخواستہ مارکس کم آ رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ ایکسپیل ہو جاتے ہیں یا آپ اسکول چھوڑ جاتے ہیں. تو یہاں پہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل مینٹورنگ اسٹوڈنٹس اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے، اکیڈیمک اچیومنٹ اور اس کا ریٹینشن. تو یہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ ویریبل یہ کاز ہے اور یہ اس کا ڈیپینڈنٹ ویریبل افیکٹ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کی جو اکیڈیمک اچیومنٹ ہے اور جو ریٹینشن ہے اس کو یہ افیکٹ کر رہے ہیں. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے جو کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی، اور جو آپ کی کیوریز تھیں یا جو آپ کی اپریہینشنز تھیں، جو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگز تھیں کہ ہم نے اس ٹاپک کو کیسے لکھنا ہے، جو کوسچن نمبر 4 اور 3 ہے خاص کر اس کو کیسے لکھنا ہے، اس کو آپ اب امید ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آسانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. ایک بات کہ اس ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے جو بی ایڈ کے ریسرچ آپ کے آن لائن گروپس بنے ہوئی ہیں ان میں میکسیمم شیئر کرنے کی کوشش کریں کہ تاکہ باقی اسٹوڈنٹس بھی اس سے استفادہ کر سکیں. میں پہلے جو گزر چکے ہیں مختلف سیمسٹرز میں، ان کے کہنے کے باوجود کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں بنا سکا تھا ویڈیو. تو اب میں نے کوشش کی ہے کہ اب مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ سر اگلے کوسچنس بھی ہمیں چاہیے، تو آج میں نے ٹائم نکالا اور اس ویڈیو کو بنایا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی بیل آئیکن کے سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز، ابھی کیونکہ 15 کوسچن ہیں اس ریسرچ ٹاپک کے، تو باقی کوسچنز بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں.